السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. 21वें पारे का आगाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अल-अनकबूत चल रही है और आगाज होता है हमारा जिन अल्फाज से। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व आकिमिस सलाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगाज ही इसका करते हैं इखलास खौफ और अल्लाह का जिक्र करने से कि अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो किताब ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ वही की गई है, उसे पढ़िए और नमाज कायम कीजिए। यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर इंसान खुशू और खुशू के साथ नमाज को अदा करता है तो दर हकीकत नमाज इंसान को हर बुराई से रोक लेती है। अगर इंसान किसी बुराई से नहीं रुकता, वो अपनी बुराइयों में भी मशगूल रहता है और नमाज भी पढ़ता रहता है, तो इससे ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि उसकी नमाज के अंदर कोई ना कोई कोताही मौजूद है, जिसकी वजह से उसको नमाज उन बुराइयों से नहीं रोक सकी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। तुम जो कुछ कर रहे हो उससे अल्लाह ताला खबरदार है। और अहले किताब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अहले किताब के साथ बहस मुबाहिसा ना करो। हमें भी चाहिए कि हम दीन के मामले के अंदर हम समझते हैं अपनी दीनी हम अपनी दीनी बरतरी साबित करने के लिए बड़ा बहस मुबाहिसा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वला तुजादिलू अहलल किताब, अहले किताब से बहस मुबाहिसा ना करो मगर इस तरीके पर जो उम्दा हो, यानी कि ऐसे अंदाज में कि जो बुरा ना हो, जो किसी की दिल आजारी भी ना करे और जिनको समझ में आ जाए, जो उनके दिल में भी उतर जाए। और साफ ऐलान कर दो कि हमारा तो इस किताब पर भी ईमान है जो हम पर उतारी गई है, और इस पर भी जो तुम पर उतारी गई। हमारा तुम्हारा माबूद एक ही है, हम सब उसी के हुक्म बरदार हैं, हम सब उसी के हुक्म मानने वाले हैं। और हमने इसी तरह आपकी तरफ अपनी किताब नाजिल फरमाई है। बस जिन्हें हमने किताब दी है वो इस पर ईमान लाते हैं, और उन मुशरिकीन में से बास उस पर ईमान रखते हैं, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ काफिर ही लोग किया करते हैं। वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तखुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि हमने इसी तरह अपनी किताब नाज़िल फरमाई। बस जिन्हें हमने किताब दी है वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन मुशरिकीन में से बाज़ इस पर ईमान रखते हैं और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। इससे पहले तो आप कोई किताब पढ़ते ना थे, ए नबी, आप इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना किसी किताब को अपने हाथ से लिखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आता था। यही वजह है कि जब उन पर पहली वही नाजिल हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। कि ये बातिल परस्त लोग शक शुबे में पढ़ते हैं कि अगर आप वो समझते थे कि आप शायरी करते हैं तो आप तो इससे पहले कुछ भी ना लिख पाते थे, तो ये कैसे ही गुमान करते हैं कि आपने ये किताब अपने हाथों से लिख रखी है। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि बल हुवा आयातुन बय्यिनात, बल्कि ये कुरान तो रोशन आयतें हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज है। ये सीने के अंदर कुरान उतारा कि अल्लाह ताला ने सीने के अंदर कुरान को उतारा हमारे दिलों के अंदर, और ये महफूज भी दिल में होता है, सीने में महफूज होता है। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि तुम्हारे दिमाग में महफूज है, कुरान हमारे सीने हमारे दिल के अंदर मौजूद है। हमारी आयतों का मुनकिर सिवाय जालिमों के और कोई नहीं होता। इरशाद बारी ताला होता है, वक़ालू लौला उनज़िला अलैहि आयतुन मिर रब्बिह। उन्होंने कहा कि इस पर कुछ निशानियां मौजज़ात इसके रब की तरफ से क्यों नहीं उतारे गई। ए नबी, आप कह दीजिए कि निशानियां तो सब अल्लाह ताला के पास हैं। मैं तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला तुम्हें डराने वाला और तुम्हें आगाह करने वाला हूँ। अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहि,
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا انہیں کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ گواہ ہونا کافی ہے۔ اللہ رب العزت تم میں اور مجھ میں گواہ ہونا کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں، وہ بڑے خسارے میں ہیں، اور پھر وہ جلدی بھی مچاتے ہیں کس کے لیے؟ عذاب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت یعنی کہ قیامت کا دن آ جاتا، اگر وہ نہ ہوتا، اگر میں نے وہ وقت مقرر نہ کیا ہوتا، اجل مسمى لجاءهم، اگر وہ مقرر نہ کیا ہوتا میں نے وقت، تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے وہ وقت مقرر کر دیا، اس وجہ سے ہم مہلت دیے ہوئے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ جائے گا جو وہ کفر کر رہی ہیں اور جس کے لیے وہ جلدی مچا رہی ہیں کہ وہ دن کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یستعجلونک بالعذاب، یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور تسلی رکھیں جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب تھام رہا ہوگا، اوپر سے بھی عذاب آئے گا، اوپر سے آسمان سے بھی آئے گا اور زمین سے بھی ان کو عذاب آج آئے گا، اوپر تلے سے انہیں عذاب تھام رہا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اپنے بد اعمال کا، اپنے ان برے اعمال کا مزہ چکھو۔ وَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ یا عبادی الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں اے میرے ایمان والے بندو جو ایمان لائے ہو، اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس تم سب کے سب میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کیوں تم سب کے سب میری عبادت کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک جاندار، کل نفس، ہر جاندار کو، جو بھی جاندار ہے، چاہے وہ پودا ہے، چرند ہے، پرند ہے، جانور ہے، کچھ بھی ہے، انسان ہے، جن ہے، ہر زندہ جان کو ذائقۃ الموت، ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ذائقہ چکھنے کے بارے میں کیوں بار بار، جب اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے بیان کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی ایسی چیز کے بارے میں بتانا ہو تو سخت ہوتی ہے، جس کی بہت شدید سختی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذائقہ کا لفظ استعمال کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کے اندر آپ نے کہیں پر بھی جنت کا ذائقہ چکھنے کا اللہ تعالیٰ نے نہیں لفظ استعمال کیا کہ جنت کا ذائقہ چکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کا ذائقہ چکھو، عذاب الحریق، اس عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سختی والی چیزوں کا ذائقہ چکھنے کے بارے میں کہا۔ اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ موت بھی بڑی سخت ہے، اور پھر تمہیں سب کے سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَافًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جنت کا پھر سے ذکر کیا جا رہا ہے، وہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا، اور جو لوگ نیک عمل کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے کیا بہترین اجر ہے۔ اور لیکن وہ لوگ جو صبر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر، اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ جانور کوئی اپنی روزی ساتھ لے کر نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانور بے زبان، بے عقل، اس کو کوئی شعور نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جانور اپنے کھانے کے لیے اپنی روزی اپنے اوپر، اپنی پیٹھوں پر لاد لاد کر نہیں گھومتا،
بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں ان کو دے رہا ہوں، نہ تو یہ جانوروں نے ذخیرہ کر رکھا ہے، اور نہ میں وہ اس اپنے رزق کو اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یرزقھا و ایاکم، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے اور تمہیں بھی رزق دے رہا ہے۔ پھر ہم کتنا ذخیرہ کرتے ہیں، ہم سنبھال لیں، ہم روک لیں، ہم تھام لیں، ہمارے ہاتھوں سے کہیں نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ فراخی بھی عطا کرتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں، ان سے سوال کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر یہ جا رہے ہیں؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ یبسطو، اللہ وہ ہے جو پھیلا دیتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ رزق کو پھیلائے ہوئے ہے، بچھائے ہوئے ہے ہمارے لیے، اس نے اپنے ہاتھ بھی کھول دیے ہیں رزق دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہترین جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر آپ ان سے یہ بھی سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہر تعریف کو وہی اسی کے قابل ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہی ہیں۔ اور پھر جب دنیا کی زندگی کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اور آخرت کا جو گھر ہے وہ زندگی حقیقی زندگی ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف لے آتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں، فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب سمندر کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ بہت یاد آتا ہے، معلوم ہے یہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہے، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں۔ ابھی ابھی پتہ چل جائے گا کہ کس کی یہ ساری کائنات ہے، عنقریب یہ سب جان لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو موت کی کھات اتارے گا، جب یہ سب مر جائیں گے تو یہ اپنے خالق کے حقیقی سے جب جا ملیں گے تو عنقریب کی جان لیں گے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تھا، اور جب اللہ نے موت دی تو موت کی سختیاں کتنی سخت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن اور امن والا بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، اس کے ارد گرد بہت سے لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، جبکہ عرب کے دوسرے علاقے اس امن اور سکون سے محروم ہیں۔ ہم نے اس کے ارد گرد کے علاقوں میں لوگ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے سب کچھ کرتے ہیں، اور لیکن ہم نے اسی کے درمیان میں ہم نے اس حرم کو امن والا شہر امن والی جگہ بنا دیا، اور سب کے دلوں میں یہ روب بھی طاری کر دیا کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں۔ یکفرون ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ان تم میں سے وہ کون سب سے بڑا ظالم ہے، کون اس سے بڑھ کر ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر افترا کرے، جھوٹ کرے، یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، سورہ نون کا آغاز ہوتا ہے، مکی سورہ ہے، دیکھ رہے ہیں پھر سے یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ الف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ اس سے مراد دنیا اور آخرت کے وہ راستے ہیں جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ احسان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جاننا،
فی 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 ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس ایران کی، دوسری روم کی، اور حکومت ان کی آتش پرست، اور دوسرے کی حکومت آتش پرست یعنی کہ فارس کی حکومت آتش پرست، اور روم کی حکومت عیسائی یعنی کہ اہل کتاب تھے۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیونکہ دونوں غیر اللہ کے پجاری تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت پہ یقین رکھتے تھے۔ ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی، آپس میں لڑائی جھگڑے ہی رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں جن میں یہ پیش گوئی کی گئی بضع سنین کے اندر رومی پھر سے غالب آ جائیں گے اور مغلوب غالب ہو جائیں گے۔ بظاہر اسباب کی پیش گوئی نہیں کر رہے تھے کہ ایسا بھی ممکن ہوگا، تاہم مسلمانوں کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق نے ابو جہل سے یہ شرط باندھ لی کہ رومی 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات کے علم میں جب یہ بات آئی تو فرمایا بضع کا لفظ 3 سے 10 سال 10 تک کی عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نے 5 سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے، جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح اس وقت ہوئی جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ نزدیک کی زمین سے مراد عرب کی زمین کے قریب کے علاقے ہیں، یعنی شام اور فلسطین وغیرہ، جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں فی بضع سنین، چند سال میں ہی، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے، خوش ہوں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ اصل غالب اور مہربان وہی اللہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ بالکل ہی بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو بہترین اندازے سے، قرینے سے، مقررہ وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا، اور وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور بہت طاقتور تھے؟ کون؟ عاد اور ثمود والے۔ اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس سے مراد کن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت کن سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت دی تھی؟ ان کفار مکہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور نشان ان کو دیے، اور وہ ان سے زیادہ اہل بھی تھے اور زیادہ سمجھدار بھی تھے۔ اہل مکہ کو کھیتی باڑی نہیں آتی تھی، لیکن اس سے پچھلی قومیں جتنی بھی تھی وہ کھیتی باڑی میں بہت ایکسپرٹ تھی۔ اہل مکہ جو تھی وہ زیادہ تر کیا پیشہ تھا اہل مکہ کا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اسی لیے اہل مکہ جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تجارت کرتے تھے۔ تجارت کرتے تھے، بارک اللہ فیک۔ تو جب اہل مکہ مدینہ جا کر رہے تو مدینہ والوں کا کیا پیشہ تھا؟ کھیتی باڑی۔ کھیتی باڑی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہی ہے، ان سے کہہ رہی ہے کہ تم تو اتنے طاقتور بھی نہیں، سمجھدار بھی نہیں، تو توانا بھی نہیں، تم سے پہلے کی قومیں تو اتنا کچھ کیا کرتی تھیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو نیست و نابود نہیں کیا
کیونکہ وہ محنتی نہیں تھے یا وہ ان میں عقل اور شعور نہیں تھا، در حقیقت اس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے اور روشن دلائل جو رسول لے کر آئے اس کو نہیں مانتے تھے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ اور نست و نابود کر دے جو محنت کرنے والے ہوں، بلکہ وہ اللہ ان لوگوں کو سزا دیتا ہے جو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ظلم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلتے، یہ ہمارا ظلم ہی ہے جس کی بدولت ہم بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی رحم کرے۔ اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ ثم كان عاقبت الذین اساءوا السوء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر کار برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، ان کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، کھل جائیں گی، اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے تمام شریک میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، کہیں گے ہم تو خود بھی ان کے منکر ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو وہ منکر ہو جائیں گے۔ کیا مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے یا صرف ان کا اللہ کا جلوہ اور اللہ کا جاہ و جلال ہی ہوگا ان کے سامنے؟ پھر بتائے کیسے؟ نہیں، وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ گنہگار اور بے حیا لوگوں سے خود کو پردے میں کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں، پاک صاف ہیں، وہ گنہگار اور بے حیا لوگوں کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال، اللہ تعالیٰ کی آواز تو سن پائیں گے نا۔ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں گے، وہ محشر کا میدان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں گے، وہ عدالت لگی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں گے۔ تو سوچئے کہ کیا ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گی؟ اپنے اعمال پر نظر دوڑا کر دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے۔ اللہ سے دعا ہے یہ رحمتوں اور برکتوں والا جو مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رحمتوں سے فیضیاب ہونا نصیب فرمائے، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود وہ بھی اپنے سفارشی شریکوں کو پہچاننے سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، حق اور باطل الگ الگ ہو جائے گا۔ جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش اور خرم ہوں گے، کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا وہ اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرا رہے تھے، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرو، جبکہ تم شام کرو اور جبکہ تم صبح کرو۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ ٹھیک ہے، دیکھیے صبح کے وقت فجر کی نماز، اس کے بعد شام کے وقت کون سی نمازیں ہوں گی شام کے وقت کی؟ مغرب اور عشاء۔ مغرب جی ہاں، مغرب اور عشاء کی۔ اور تیسرے پہر کی نماز کون سی ہوگی؟ تہجد۔ نہیں، تہجد، تیسرے پہر تہجد ہو اثر، رات کا تیسرا پہر نہیں، دن کی بات کی جا رہی ہے، تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات بتا دیے کہ ان اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ وہی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ وہی ذات ہے جو زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور رات کی تاریکی میں بھی اللہ کو یاد کیا کرو، اور اللہ رب العزت کو شدت سے یاد کیا کرو۔ ہم اللہ کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد ایسے کرتے ہیں کہ بس جانماز پر کھڑے ہوئے، اور کب ہماری نماز ختم ہوگی تو ہم کب کچن میں گھسیں اور کب اپنے کاموں سے فرصت حاصل کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو مگن ہو کر، ایسے جیسے کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے۔
جو دنیا سے بالکل بے خبر، ہمارے دلوں میں وہ اللہ کے لیے وہ محبت ہی نہیں آ پائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ویسے یاد کر سکیں. جب وہ محبت آئے گی تب ہم اللہ کو ویسے یاد کر سکیں گے. اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی ایسے ہی زمین سے نکالے جاؤ. جیسے وہ بیج پھوٹتا ہے نا، کئی سالوں تک انسان کو سب کچھ ختم کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جب دوبارہ سے ساری تخلیقات، ان کئی سالوں تک اس زمین پر بارش برسے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے زمین سے نکالے گا اللہ بہتر جانتا ہے. ہم سارے کے سارے اپنی زمین سے، اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ. اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے. دانشمندوں کے لیے اس میں بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اندر نشانیاں ہیں تاکہ ہم عقل اور سمجھ سے کام لیں. پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی. یعنی کہ تمہارا اس روزی کو تلاش کرنا بھی ہے. جو لوگ کان لگا کر سننے کی عادی ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی کہ ان لوگوں کے لیے بھی، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اندر نشانیاں ہیں تاکہ ہم لوگ عقل سے کام لیں اور سمجھ سکیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے. بجلی ڈراتی کیسی ہے اور امید کیسے دلاتی ہے؟ جی جلدی بتائیے گا. آسمان سے جو بجلی گرتی ہے وہ ڈراتی کیسی ہے اور امید کیسے دلاتی ہے؟ اس کی خوفاً آواز وطمعاً. جی کڑک کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اور اس کی کڑک آواز جو ہوتی ہے اس سے ڈرتے ہیں، اور بارش سے امید ہوتی ہے کہ مطلب پھل وغیرہ اور جی بالکل نباتات اگیں گے. بالکل بالکل بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز میں اندر خوف بھی ڈالا، اور اسی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک امید بھی ڈالی. اسی طرح سے ہمارے لیے موت ایک خوف بھی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے لیے موت ایک امید بھی ہے جنت. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز کے اندر ایک خوف بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک امید بھی ہے. آپ کی زندگی کا ہر معاملہ، آپ کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ایک خوف بھی ہوتا ہے اور ایک امید بھی ہوتی ہے. اگر امید نہ ہو ہماری زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نشانیاں ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ وہ اللہ، وہ کائنات، کوئی ایسی ذات ہے جس کے کنٹرول میں یہ سب چیزیں ہیں، جس کی طاقت سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور سے پھر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اس میں بھی نشانیاں ہیں بہت ساری. اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے. صرف ایک دفعہ کی آواز سے سب کے سب اذ انتم تخرجون، تم سب نکل آؤ گے. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور جو زمین میں بھی ہے. کل لہ قانتون، اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے. وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے. اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی. جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو؟ یعنی کہ جو تمہارے پاس مال اور متاع ہے، کیا تم دونوں آپس میں برابر کی شریک ہو اس میں؟ اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا. ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں، بلکہ یہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں.
इसे कौन राह दिखाए जिसे अल्लाह ताला राह से हटा दे, उनका एक भी मददगार नहीं। बस आप यकसू होकर, ए नबी, आप यकसू होकर अपना मुंह दीन की तरफ मुतवज्जा कर लें। अल्लाह ताला की वो फितरत जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है, अल्लाह ताला की बनाई को बदलना नहीं, यही सीधा दीन है। अल्लाह के दीन को बदलना नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते और वो फिर भी दीन को बदल देते हैं। लोगों, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, उसकी तरफ रुजू करो, उससे डरते रहो और फिर नमाज भी कायम करो, मुशरिकीन से ना मिलना और मुशरिकीन ना बन जाना। उन लोगों में से जिन्होंने अपने